वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। आवाज के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और इस्लाम पेश करता है। आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से ये प्रोग्राम हम मंडे टू फ्राइडे आपके लिए लेकर आते हैं, सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक। आप हमारा साथ देते हैं, प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं। हम आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। अजीजों, मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप इस माध्यम को इस्तेमाल करते हुए, इस मीडिया को इस्तेमाल करते हुए आप खुदा उनका काम कीजिए और इस खिदमत में हमारा साथ दीजिए, और इस लिंक को आप दूसरे दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी खुदा उनका पाक कलाम जो है वो सीख सकें। हम आपके शुक्रगुजार होंगे अगर आप इसको दूसरों के साथ बांटेंगे। खुदावन का पाक कलाम है, ये जिंदगी की रोटी है। सुर सवेरे खुदावन हमें आसूदा करता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस नेमत को, इस बरकत को दूसरों के साथ बांटें। दूसरी बात कि मेहरबानी करके आप अपनी बाइबल मुकद्दस को हमेशा अपने पास रखिएगा ताकि खुदावन का जिंदा पाक कलाम हम मिलकर सीख सकें और बरकत पा सकें। तो आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम की रोशनी में करते हैं। ये दाऊद का ज़बूर है, ज़बूर 62, उसकी 5वीं आयत से लेकर 8 आयत तक हम खुदावन के पाक कलाम को सुनेंगे, पढ़ेंगे, बरकत पाएंगे। खुदावन का सुंदर खूबसूरत पाक कलाम सुनिए। साम 62 वर्स 5 to 8 ये लिखा है, आए मेरी जान खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश ना होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। आए लोगों, हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। पनाहगाह, आस, बड़े खूबसूरत ये अल्फाज अभी हमने खुदावन के पाक कलाम में से सुने। खुदावन पर हमारी आस है, वो हमारी पनाहगाह है, वो हमारी छिपने की जगह है। दाऊद को इस बात का बड़ा गहरा तजर्बा था, उसका शख्सी तजर्बा था कि खुदावन किस तरीके से महफूज रखता है, बचाता है। अजीजों, खुदावन का बंदा दाऊद बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है कि वही अकेला, ही इज द ओनली वन, ओनली द गॉड इज माय रॉक एंड माय सल्वेशन। सिर्फ खुदावंद ही मेरा अकेला, मेरी चट्टान और मेरी निजात है। देयर इज नो अदर शेल्टर, देयर इज नो अदर सेवियर, ओनली गॉड। कैसी खूबसूरत बात है। हम जिस माहौल में, जिस दुनिया में रहते हैं, so many God and goddess. We are living in a pluralistic society, and the pluralism is a real cause of confusion. जहां पर लोग कहते हैं जी सब खुदा जो है वो ठीक है, और ये प्लूरलिज्म जो है, प्लूरलिस्टिक अप्रोच जो है, इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव। हमारे नौजवान बेटे और बेटियां जो है वो कंफ्यूज है। इंटरफेथ वर्शिप, प्लूरलिज्म, इट्स वेरी डेंजरस। सिर्फ खुदा ही हमारी चट्टान है, वही अकेला
میری چٹان اور میری نجات، وہی میرا اونچا برج مجھے جنبش نہ ہوگی۔ عزیزو، جب ہم خدا کے بارے میں سوچتے ہیں، جب ہم اس کی قدرت کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کی قوت کے بارے میں سوچتے ہیں، we have to be very confident and firm about his strength, about his authority, about his power. یہ جو لفظ ہے اس کو ہم بار بار یہاں پر دیکھتے ہیں، میری نجات اسی سے ہے۔ الفاظ تقریباً 5 بار یہ فریز جو ہے اس کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، میری نجات اسی سے ہے۔ World is looking for savior، یشوع، یسوع، اس کا مطلب ہے نجات دہندہ۔ اور جب خدا کی ہم دیکھتے ہیں پیدائش کے وقت فرشتے نے کہا مریم اور یوسف، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پیغام دیا گیا تو 2 نام دیے گئے، ایک تم اس کا نام یسوع رکھنا، اس کا ترجمہ ہے نجات دہندہ، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے مخلصی اور نجات دے گا۔ اور دوسرا ایمینویل، گاڈ ود اس، خدا ہمارے ساتھ ہے، وہی ہماری نجات ہے، از the only savior۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں، خداوند نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ آئیے خدا ان کا شکر ادا کریں کہ وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، وہ ہماری جان کا لنگر ہے، اسی سے ہماری نجات ہے۔ میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ آئی لوگوں، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو، خدا ہماری پناہ کا ہے۔ اس ریمائنڈر about the security of God، اس ریمائنڈر about the protection of God۔ جیسے ہم اپنے فون پہ ریمائنڈر لگا دیتے ہیں، کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو ہم نے ریمائنڈر لگایا ہوتا ہے، اور وہ ریمائنڈر ہمیں بتاتا ہے کہ جی یہ فلاں ٹائم پہ میٹنگ ہے، فلاں ٹائم پہ آپ نے ملنا ہے۔ God is having such reminder in our minds, and God is reminding through his Holy Spirit that only God is our protector, and only God is our safety and refuge and rock۔ آئیے خدا ان کا شکر کریں۔ خداوند، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو اکیلا ہماری چٹان ہے، تو ہمارا برج ہے جو ہماری نگہداشت کرتا ہے۔ پیارا خداوند، تو ہماری جان کا لنگر ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے، تو یہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اے قدوس زندہ پاک خدا، دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اس ایمان پر قائم رہیں۔ اے جلالی آسمانی باپ، ہم تیرے لوگوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیری برکت چاہتے ہیں، رات کی حفاظت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں آج کا تمام دن تو ہماری حفاظت میں نگہبانی کر، ہماری غلطیوں کو، تقصیروں کو، گناہوں کو معاف فرما، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ خداوند، اس پروگرام کے وسیلے سے تیری قدرت، تیری محبت تیرے لوگ تک پہنچے۔ جہاں جہاں بھی خداوند تیرا کلام پہنچتا ہے، بنجر زندگیاں سیراب ہوں، خداوند لوگ برکت پائیں اور تجھ سے پیار کریں۔ یسوع کے قادر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے جی، خداوند کی جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر بلی گرہم اپنے کمرے میں گھٹنے ٹیک کر خدا کی شکرگزاری کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے۔ سچ ہمبل پرسن۔ جب میں ان سے ملا چند سال پہلے، میرے لیے یہ ایک بڑے اعزاز کی بات تھی۔ It was a great honor and blessing to me. Since my childhood, he was my hero. خدا یسوع مسیح کے بعد پھر میں نے اس شخص کو اپنا مینٹور پایا، آئیڈیل پایا، تو وہ ڈاکٹر بلی گرہم ہے۔ ونڈرفل ایونجلسٹ۔ اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طریقے سے میری ان سے ملاقات ہوگی۔ جب میں ان کے روم میں گیا، انہوں نے بلیک جو گلاسز لگائے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں کی پرابلم تھی، اور کا ڈاگ ان کے پاس تھا۔
تو میں نے پوچھا کہ میں کس بات کے لیے آپ کے لیے دعا کروں. تو انہوں نے کہا میری آنکھوں میں جب انجیکشن لگتا ہے مجھے بڑی درد ہوتی ہے تو دعا کیجیے. دوسرا نے کہا میری فیملی کے لیے دعا کریں, خدا میرے خاندان کو اپنے جلال کے لیے اور زیادہ استعمال کرے. جب میں نے ان کے لیے دعا کی پھر انہوں نے کہا کہ میری بڑی اچھا تھی کہ میں پاکستان جاؤں لیکن مجھے الاؤ نہیں کیا گیا. بٹ آئی ایم سو thankful to God that you are here and he blessed me. مجھے برکت دی. اور since then میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری منسٹری کس طریقے سے فلورش کر رہی ہے. خدا ان کا شکر ہو. لیکن میں اس شخصیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ان کا فیونل تھا, آپ جانتے کہ all the ایکس پریزیڈنٹ اور جتنے بھی ہائی آفیشل تھے سارے وہاں پر موجود تھے. اور وہ شخص خدا سے اس قدر پیار کرنے والی شخصیت کہ جب وہ وائٹ ہاؤس میں تھا, اسٹیٹ گیسٹ تھا, لیکن وہاں پر گھٹنے ٹیک کے خدا ان کی شکرگزاری کرتا, خدا ان سے دعا کر رہا تھا. اپنے اسٹیٹس کے بارے میں, اپنے روپے پیسے کے بارے میں مت سوچیں. یہ خدا ان کی دین ہے, یہ سب کچھ خدا ان کی طرف سے ہے. ٹرائی ٹو بی ہمبل. خدا ان کی شکرگزاری کریں. گاؤ سنا تسی رب دی, تسی گاؤ سنا. خدا ان کی تعریف کرنی چاہیے, اس کی ستائش کرنی چاہیے. آئیے خدا ان کے پاک کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, دعا مانگیں, خدا ان کی برکت چاہیں. اور ایک آیت جو ہے میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد ہم دعا کریں گے. لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 10 باب اور اس کی دوسری آیت. اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں, اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے. آئیے دعا مانگے. خدا ہم تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں کہ پیر خدا تو نے ہمیں حلیمی, فروتنی اور انکساری سکھائی. تو نے انسانی جسم اختیار کیا اور خدا ہم اس دنیا میں آ گیا. ہم تیرے تجسم کے لیے اور اے پیر خدا تیری حلیمی, فروتنی, انکساری کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تیرے زندہ کلام کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں. خدا تو ہمیں اپنا مزاج دے, اپنی طبیعت دے, تاکہ ہم تیرے ہم شکل بن جائیں. ہم تیرے کلام کو تیری مرضی کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں, تیرے پاک روح کی رہنمائی میں سیکھنا چاہتے ہیں. خدا تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے, ہمارے دھیانوں کو, خیالوں کو اپنی طرف مائل کر. ابلیس کی تمام دیکھی اندیکھی قوتوں کو تیرے یسوع نام میں باندھتے ہیں. اور تیرے لوگ جہاں جہاں بھی اس وقت موجود ہیں, خداون کے گھروں کے چوگرد, ان تمام جگہوں پر جہاں پر موجود ہے, خداون تیرے فرشتوں کا پہرا چاہتے ہیں. ہم بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے, اس کے سارے کام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. بس وقت ہے خدا دعا کرتے تو ہمیں بڑی حکمت دے, دانائی دے, تاکہ تیرے کلام کو تیری مرضی کے مطابق تیرے لوگ تک پہنچا سکیں. یسوع کے قادر نام میں آمین. مشن اور تجسم المسیح, مشن اینڈ انکارنیشن. جب میں اس مضمون کو چن رہا تھا میں نے سوچا کہ تجسم اٹ سیلف جو انکارنیشن ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹ. اور پچھلے 2 ایپیسوڈ جو ہم نے جن میں مشن کے بارے میں ہم نے سیکھا, اور کل ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ کس قدر ضروری ہے خداوند کے پاک کلام کو جاننا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا. خاص طور پر اف یو وانٹ ٹو بیکم مشنری, اگر آپ مشنری بننا چاہتے ہیں, اگر آپ ایونجلسٹ بننا چاہتے ہیں, تو میری آپ سے یہ درخواست ہے, میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, التماس ہے میری, I beseech you, I request you, don't go into the mission field without knowing the word of God. خداوند کے کلام کو جانے بنا, اس کو سیکھے بنا آپ اس میدان میں قدم نہ رکھیے گا. بہت سارے لوگ جذباتی ہو کر, دوسروں کو دیکھ کر, ان کی منسٹری کو کلون کرتے ہوئے اس خدمت میں آ جاتے ہیں. لیکن میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, if you want to become missionary, if you want to become pastor or evangelist, تو خدا ان کے پاک کلام کو سیکھیے. اگر کوئی شخص نیورو سرجن بننا چاہتا ہے یا
کارڈیالوجی میں جانا چاہتا ہے، دل کے امراض جو ہیں ان کا علاج کرنا چاہتا ہے. تو جب تک کوئی شخص نیورولوجی کو نہیں سمجھے گا، جب تک وہ کارڈیالوجی کو نہیں سمجھے گا، اس علم کو نہیں جانے گا، ڈاکٹر نہیں بنے گا، وہ کیسے علاج کر سکتا ہے؟ کسی بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. تو خدا مسیح کے بارے میں کل ہم دیکھ رہے تھے، ہم نے سیکھا کہ انہوں نے کتاب مقدس میں سے ان کو سکھایا، ان کو سمجھایا. before they will send you in the mission field, God is sending his people, is inviting his people, but it is our responsibility, it is our duty to equip ourselves with the word of God. جب آپ نے خدا کے کلام کو لے کر جانا ہے لوگوں کے پاس، تو آپ کو اس ٹول کو استعمال کرنا آنا چاہیے، آپ کو اس اوزار کو، اس ہتھیار کو استعمال کرنا آنا چاہیے. اگر آپ نہیں جانیں گے تو عزیزو آپ مشن فیلڈ میں فیل ہو جائیں گے. اس لیے یہ بات ضرور اپنے ذہن میں رکھیں، جو کچھ بھی آپ خدا کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس کی نجات کے پیغام کو لوگ تک لے کر جانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو خود نجات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ نجات ہے کیا، انکارنیشن کیا ہے، تجسم کیا ہے، یسوع کون ہے. میں اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں. اچھی بات ہے خدمت کا بوجھ رکھنا، روحوں کا بوجھ رکھنا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ آگ کے ساتھ کھیلتے ہیں. اگر آپ کلام کو نہیں جانتے اور آپ اس خدمت میں آ جاتے ہیں تو دیر از اے بگ ڈینجر کہ آپ لوگوں کی زندگی کے ساتھ، روحوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، ان کی زندگی خطرے میں ڈال دیتے ہیں. اگر آپ غلط تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو آپ دوسرے طریقے سے سمجھا نہیں پاتے، کلام کو دوسری سے پیش نہیں کرتے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کلام کو سیکھا کریں. اگر آپ خدمت میں آنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی جو خدا کا روح ہمیں بتائے گا وہ ہم بتا دیں گے. کورس خدا کا روح جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے، لیکن یہ جو کلام ہے یہ خدا کے روح کی تحریک سے لکھا گیا ہے. اٹس انسپریشنل ورڈ آف گاڈ. اگر آپ اس کو سیکھیں گے نہیں، اس پر میڈیٹیٹ نہیں کریں گے، گیان دھیان نہیں کریں گے، تو کیسے آپ لوگوں کو سکھا سکیں گے؟ اس لیے یہ بڑا سیریس پرابلم ہے، اس کو بڑی سیریسلی لیں اس بات کو. تجسم المسیح اور کرسمس کی آمد ہے، ایڈوینٹ سیزن شروع ہونے والا ہے. کرسمس آلویز اے ٹائم آف ویری ایکسائٹیڈ فار می. ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ریجوائسنگ ٹائم فار می. خوشی کا موقع ہوتا ہے میرے لیے اور آپ سب کے لیے بھی، یقیناً پوری دنیا کے لیے. اور جب ہم کرسمس کا سوچتے ہیں تو کیرلز کا سوچتے ہیں، ہم گیتوں کا سوچتے ہیں، ہم ورشپ کے بارے میں سوچتے ہیں، فیلوشپ کے بارے میں، اور ہاں جی وہ فروٹ کے بارے میں. کرسمس کا جو فروٹ ہوتا ہے، ڈرائی فروٹ، اور پاکستان کے کیا مزے تھے جی، انڈیا میں بھی. اور وہ جناب بیٹھ کے مالٹے کھانا اور ڈرائی فروٹ کھانا، دوستوں کے ساتھ جانا شاپنگ کے لیے. اور ایک چیز جو بچپن سے ہم نے دیکھی کہ جب کرسمس کا موقع تھا اس گفٹ تو اس کی بڑی جو ہمیں شدت سے انتظار ہوتا تھا، لیکن گھر کی جو تیاری ہوتی تھی وہ بڑی خاص ہوتی تھی. جی وائٹ واش کرنا ہے، جی وہ کرسمس آ رہا ہے، چلیں پہلے سے ہی 1-2 مہینہ پہلے ہی شور پڑ جاتا ہے. اچھا جی چیزوں کی ددر کریں، اور وہ ساری جو گھر کو جو ہے سفیدیاں کرنی، چیزوں کو بدلنا، نئی چیزیں لے کر آنا. اور ہر چیز ہم چاہتے ہیں جی نئی ہونی چاہیے، نیا سال آ رہا ہے، نئی چیزیں ہونی چاہیے. تو پیرنٹس کو بھی بڑا ہوتا تھا کہ جی بچوں کے لیے نئے کپڑے ہونے چاہیے، اور گھر کے اندر جو ہے نا نیا پن ہونا چاہیے، دکھائی دینا چاہیے نیا پن. اور عزیزوں دوستوں کو بلانا، اور پہلے سے پلان ہوتا ہے جی ہم کرسمس میں فلاں جگہ کرنا ہے، پھوپھو کے گھر جانا ہے، آنٹی کے گھر جانا ہے، فلاں ماموں کے گھر جانا ہے. تو پہلے سے جو تیاریاں جو شروع ہو جاتی، کرسمس ہماری طرف کون آ رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، چرچ کے اندر تیاریاں. اور یہ ایک بڑا خاص موقع تھا. تو کتنی ایکسائٹمنٹ ہے عزیزو. ایک چیز جو ہمیشہ یاد رکھیں،
ہم صلیب کو چرنی سے الگ نہیں کر سکتے. ہمارے لیے یہ یقیناً خوشی کا موقع ہے کہ ہمارا نجات دہندہ اس دنیا میں آیا، یسوع اس دنیا میں آیا. لیکن جیسے کہ ہم نے چند روز پہلے اس بات کو دیکھا کہ یہ اس کا ایک مشن تھا، اس مشن کو لے کر اس دنیا میں آیا. آپ اس بات کو اس طریقے سے لیں کہ ایک سپاہی جو جنگ پہ جاتا ہے، تو بچے جو تھے اس کے یونیفارم کو دیکھ کر، اس کا خاندان جو اس کے لباس کو دیکھ کر، اس کی تیاری کو دیکھ کر تو اچھا بھی لگتا ہے، لیکن ان کو فکر بھی لاحق ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، میرا شوہر یہ جنگ پہ جا رہا ہے، پتہ نہیں واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. So there is always a risk involved in that. It's a war. So when Jesus Christ came into this world, he took the risk. He came to this world. So there was a war between the devil and Jesus Christ. جنگ تھی، ایک مشن تھا. اور اس کرسمس پر، اس موقع پر ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے. The word of God is reminding us. The mission of Christ is reminding us that we are in a spiritual warfare. ہم ایک جنگ میں ہیں. یسوع مسیح کا دنیا میں آنا، جسم اختیار کرنا، یہ خدا کا ایک مشن تھا. یسوع کی پیدائش یہ کوئی نارمل برتھ نہیں تھی، یہ خاص پیدائش تھی. منجی، نجات دہندہ اس دنیا میں آیا. اپنی قربانی کے وسیلے سے گناہ گاروں کو گناہوں سے مخلصی اور رہائی دینے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا. That was the whole purpose and the mission of our Savior, Lord Jesus Christ. بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی کہ یسوع نے چرنی میں جنم لیا، خدا انسان بنا، اس دنیا میں آ گیا. کچھ انکارنیشن میرا سبجیکٹ نہیں ہے، مشن میرا سبجیکٹ ہے. لیکن میں انکارنیشن کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں خدا نے جسم اختیار کیا اور اس دنیا میں آ گیا، تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں سے مخلصی اور رہائی بخشے. And that was his mission. یہ اس کا کام تھا، یہ اس کی اسائنمنٹ تھی جس کے لیے وہ بھیجا گیا. اپنے مشن کو مکمل کرنے کے بعد اس نے شاگردوں کو چنا، ان کو بھیجا. عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کہا تمام ہوا، مشن اکمپلش. اور یوحنا کے انجیلی بیان میں 17 باب میں خداوند یہ کہا کہ اے باپ، تو نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا میں نے اس کو مکمل کیا. اب میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، کلیسیا کے لیے، لوگوں کے لیے، کہ انہیں ابلیس سے بچا. جیسے میں اور تو کامل ہے ویسے یہ بھی کامل ہو، جیسے میں اور تو پاک ہے یہ بھی پاک ہو. بڑی خوبصورت شفائیہ دعا ہے. تو خدا یسوع مسیح نے پہلے 12 کو چنا، ان کو تیار کیا، ان کو سکھایا، ان کو تعلیم دی، اور پھر خداوند نے 70 کو چنا. نمبر 12 سے انکریز ہو کے 70 پر پہنچ گئے. اور یہ 70 کا جو عدد ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ خروج اس کا 24 باب کی پہلی 9 آیات میں کہ موسیٰ کے پاس جب کام بہت زیادہ ہو گیا اور اس کا سسر جو ہے یترو، وہ کہتا ہے کہ تو اکیلا اس کام کو نہیں کر سکتا، تو تھک جائے گا. اور واقعی وہ تھک جاتا، بوڑھا انسان تھا. He was more than 80 years old. 40 سال وہ وہاں پر رہا محل میں، پھر 40 سال وہ بیابان میں اپنے سسر یترو کی بکریاں، بھیڑ بکریاں چراتا رہا، اور 40 سال وہ بنی اسرائیل کو بیابان میں لے کر پھرتا رہا. 120 سال موسیٰ کی عمر. Definitely he was an old man. اور اس نے 70 کو مقرر کیا. سینہیڈرن جو ہے، جو ان کی پارلیمنٹ تھی، اس میں 70 لوگ جو ہیں ہوتے تھے. پھر خداوند نے ان کو اپوائنٹ کیا، 2 کر کے ان کو بھیجا. We don't do mission alone.
Nobody is island in this world. ہمیں دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. پالوس رسول کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جس کے کمپینین تھے جو مشن فیلڈ پہ جب وہ جاتے تیموتھیوس اور دوسرے جو شاگرد تھے وہ اس کے ساتھ کام کرنے والے. تو یہ جو منسٹری کا کام ہے, جو مشن تھا, اس انکارنیشن کے بعد اس کام کو خداوند نے اپنے شاگردوں کو دیا. دوسروں کو اس مشن میں شامل کرنا ضروری تھا. خداوند نے ان لوگوں کو بھیجا کیونکہ دو لوگوں کی جو گواہی ہے, استثنا کی کتاب اس کو 19 باب اس کی 15, دو لوگوں کی جو گواہی ہوتی تھی وہ مستند مانی جاتی تھی. اس لیے اس منسٹری میں خداوند نے دو کو کر کے بھیجا. اب ہم جب اس کام کو دیکھتے ہیں, اس پیغام کو دیکھتے ہیں, یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. کام کیا ہے؟ فصل تیار ہے, اس کو کاٹنا ہے. مزدور تھوڑے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کہتے ہیں کہ فصل تو بہت زیادہ ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. ذرا تھوڑا سا دنیا کی جو موجودہ جو صورتحال ہے اس پر غور کرتے ہیں. And you will like these senses. آپ ان کو پسند کریں گے ان انفارمیشن کو. دنیا کی جس وقت ٹوٹل جو پاپولیشن ہے وہ 7.9 بلین, 7.9 ارب. اور چائنا جو ہے یہ اس کی جو پاپولیشن ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہے. انڈیا کی جو پاپولیشن ہے وہ 1.8 بلین کے سے زیادہ جو انڈیا کی جو پاپولیشن ہے. اس میں جو ہم مسیحوں کو دیکھتے ہیں 31.11%, یعنی 2.3 بلین, 2.3 ارب قریب اس وقت جو مسیحی ہیں وہ دنیا میں پائے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیحیت جو ہے وہ دنیا کا لارجسٹ جو ریلیجن ہے, مذہب ہے. You'll be surprised and it's very challenging. Islam is the fastest growing religion in the world. 24.9%. آپ دیکھ سکتے ہیں کرسچن جو 31.11% ہیں اور جو مسلم ہیں وہ 24.9% دنیا کی پاپولیشن کا 1.9 بلین, nearly 2 billion Muslims living on this earth. And as I said that it's the fastest growing religion in the world. 1990 کے جو سینسس تھے ان کے مطابق 1.1 بلین مسلم جو تھے اس دنیا میں تھے, جبکہ 2010 میں جو ہے یہ تعداد بڑھ کے 1.6 بلین ہو گئی. اور عزیزو, on the basis of latest research and census, 1 اپریل 2019 تک جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 1.8 بلین. جس کہ میں نے انڈیا کے بارے میں آپ کو بتایا کہ 1.2 بلین جو لوگ ہیں وہ انڈیا میں صرف رہتے ہیں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس قدر اشد ضرورت ہے خداوند کے پاک کلام کو لوگوں تک لے جانے کی. جب میں ٹی وی کی بات کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں بھائی صاحب کو کوئی کریز ہے کہ ٹی وی بیٹھا جائے, ان کو کوئی شوق ہے. یہ کوئی شوق کی بات نہیں ہے, یہ رسپانسبلٹی کی بات ہے. میں جب ان انالیٹک کو دیکھتا ہوں صرف یوٹیوب پر, thousands of people they are watching this program. I don't know about satellite, about IPTV, جادو باکس ہے, ایپل ٹی وی ہے, اس کے بعد فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, بہت سارے مادھم ہیں, امیزون کی فائر اسٹک ہے, جہاں سے لوگ ویب سائٹ پہ, اور میرے اتنا ٹائم نہیں ہوتا جب ہم تمام جو انالیٹک کو دیکھ سکوں کہ جی کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کو ٹی وی کو دیکھتے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی thousands of people they are watching this channel. So we are reaching to the unreached. ہم ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں
جن تک ہمیں خدا کا پاک کلام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک چیلنج ہے کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے. وٹ از اوور ریئیکشن؟ وٹ از اوور ریسپانس؟ ہاؤ یو آر ریسپونڈنگ ٹو دس چیلنج؟ اٹس فار دا کنگڈم آف گاڈ. یہ خدا کی بادشاہت کے لیے ہے. جس واز ناٹ آن ہالیڈیز آن دس ارتھ. خدا کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد تھا، ایک مشن تھا، ٹو ریسکیو دا سولز. روحوں کو بچانے کے لیے، ہمیں نجات دینے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا. اور اس پر آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب فصل جو ہے وہ تیار ہے. ہارویسٹ از پلینٹیفل بٹ دا لیبرز آر فیو. آپ کا شخصی تجربہ کیا ہے؟ آپ ان باتوں کو کیسے قبول کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کو چیلنج کو قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں؟ فراخ دلی سے، خوشی سے اس بات کو قبول کریں. ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک ڈیوٹی ہے، ایک پرسنل آپ کا ڈیسیژن ہے، آپ کا شخصی فیصلہ ہے کہ آپ خدا کے کھیت میں کام کرنے کے لیے آپ کو پیش کرتے ہیں یا نہیں. ہاؤ کین یو لیبر ویل امنگ دا نیشنز؟ کیسے آپ قوموں کے درمیان بہتر طریقے سے لوکلی، نیشنلی، انٹرنیشنلی آپ کام کر سکتے. گاڈ از اونلی لوکنگ یور اویلیبلٹی اینڈ ہی از گیونگ یو ابیلٹی. ہی از گوئنگ ٹو اکوپ یو، ہی از گیونگ یو ریسورسز. کرنے والے ہیں، مشن اس کا ہے، کام اس کا ہے، ہم اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. ہمیں آؤٹ ریچ کے لیے تیار ہونا ہے، چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہے، چاہے وہ بین الاقوامی طور پہ ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ہے. ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے. دوسری جو ہماری ذمہ داری ہے، گیو جینرسلی. فراخ دلی سے خدا ان کے کام کے لیے دیں. جیسے کہ ہم خدا ان کے گھر کے لیے روپیہ پیسہ دیتے ہیں اس کی خدمت کے لیے. ان دا سیم وے وی نیڈ ٹو سپورٹ دا مشنریز جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کسی طریقے سے بھی جو خدا کی خدمت میں سرگرم عمل ہیں. اٹس اوور ریسپانسبلٹی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مشنریز کو دیکھیں، ان کو لک آفٹر کریں. خداوند نے شاگردوں سے کہا جس رسک، میں بروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بھیج رہا ہوں. دس از آلویز رسک انوالو ان دیٹ. خطرہ ہے خدا کے خادموں کو جب وہ خدمت کے لیے جاتے ہیں، خطرہ ہے. ان کے لیے دعا کی ضرورت ہے. لوگ آپ کو دھتکاریں گے، آپ کو ستائیں گے. وی آر امنگ دا وکڈ نیشن، وکڈ جنریشن. بھیڑیوں کے درمیان کام کرنا ہے. اور یہ بات یاد رکھے، خدا کی بادشاہی کو قبول نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے. when you are rejecting the kingdom of God, when you are rejecting the people of God, خدا کہتا ہے کہ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، تمہارے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے. خدا کو رد کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس کو قبول کریں. اس کا انجام کیا ہے جب آپ خداوند کو رد کر دیں؟ میرے ساتھ دیکھیے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 20 باب اور اس کی 13 آیت سے لے کر 15 آیات تک. The book of Revelation chapter 20 verse 13. اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا. ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا. پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی دوسری جھیل، جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. اور یوحنا کا انجیلی بیان
جس کو ہم ایک آیت کو ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، یوحنا کا انجیلی بیان کا 3 باب اور اس کی 16 آیت. ہم اس سے آگے بھی ذرا پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کو حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. جو اس پر ایمان لاتا اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. So there is a judgment. There is a risk if you're not accepting the Son of God. اگر آپ اس محبت کو، اس خداوند کو قبول نہیں کرتے تو پھر رسک ہے، خطرہ ہے. اور عزیزو، خداوند نے سکھایا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بیماروں کو اچھا کرو اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے. We need to proclaim the good news of Jesus Christ. اور یہ بات یاد رکھیے، نجات ان کے لیے جو نجات کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں. Those who are hungry and thirsty for the salvation، جن کے اندر بھوک ہے، پیاس ہے نجات کی. نجات ان کے لیے ہے جو متلاشی ہیں. زکئی چھوٹے قد کا تھا، محصول لینے والا تھا، گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا اور وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا. He took the risk. اس کے اندر یہ لگن تھی، یہ پیاس تھی کہ وہ یسوع کو دیکھے. خداوند نے اس سے کہا کہ اے زکئی جلد نیچے اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے. خدا نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، ابن آدم کھوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. کیا آپ کے اندر ایسی بھوک اور پیاس ہے؟ کچھ یونانی آئے، انہوں نے آ کر تو خدا کے شاگردوں سے کہا کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. جینوئن سیکرز، متلاشی. And there are so many people, those who are looking for Christ. کرسمس کا موقع صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہن لیں، گھروں کو صاف ستھرا کر لیں، ڈیکوریٹ کر لیں، گفٹ ایکسچینج کر لیں. Of course, that is a part of celebration. But the main purpose of the incarnation is to carry on the mission of God. خداوند کے کام کو جاری اور ساری رکھنا. It's our duty. It's our responsibility. اس کرسمس کے موقع پر ہمیں اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار، بڑے سالوں سے، I don't know آپ کی ایج کتنی ہے، چاہے آپ جوان ہیں چاہے بوڑھے ہیں، جیسے بھی آپ ہیں، جو کوئی بھی آپ ہیں، کتنے سالوں سے ہم اس کرسمس کو، بڑے دن کو سیلیبریٹ کرتے آ رہے ہیں. کرسمس کا اصل جو مقصد ہے، ایکچوئل جو اسپرٹ ہے کرسمس کی، وہ یہ ہے کہ خدا انسان بن گیا، اس دنیا میں آیا تاکہ کچلے ہوئوں کو آزاد کرے، خداوند کے سالم مقبول کا اعلان کرے. یہ خداوند کا مقصد تھا، یہ مشن تھا. ہم نے اس مشن کو جاری اور ساری رکھنا ہے، خداوند کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، خداوند کی محبت کو لوگوں تک لے کر جانا ہے. عزیزو، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پھیلنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے. یسوع کے بارے میں بتانا ہے، اور اس 21ویں صدی میں کلیسیا کو مشنری تیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کام کو نہیں کر رہے تو خدا کی تابع فرمانی نہیں کر رہے. اس کو ضرورت ہے، خدا ان کو ضرورت ہے. کیا آپ خدا ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کا فوکس مشن ہے؟
کہیں آپ سائڈ ٹریک تو نہیں ہو گئے, اپنے راستے سے بھٹک تو نہیں گئے. آسک فار گاڈ, آسک فار اپرچونٹی, آسک ٹو گاڈ. خداوند سے کہیں کہ خدا مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. خداوند سے درخواست کریں. اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے, چاہے آپ بوڑھے ہیں. ابراہیم بوڑھا تھا جب خداوند نے اس کو بلایا. There's no such limit. اور یہ بھی بات ہے کہ خداوند کے کوئی گرینڈ چلڈرن نہیں ہے, اس کو کوئی پوتے پوتیاں نہیں ہیں. ہم سب خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں. خداوند کی جو محبت ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے. سلیب, میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ ہم چنی کو سلیب سے الگ نہیں کر سکتے. خداوند کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم لوگوں کو گناہوں کی معافی کے لیے تیار کریں, اعلان کریں, لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ اپنے گناہ سے توبہ کریں, خداوند سے معافی مانگیں, اور خداوند کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. کوئی بھی چیز ہمیں خداوند کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. نہ بھیڑیے, نہ ننگا پن, کوئی بھی چیز, نہ لوگوں کا رد کیا جانا. لوگوں کی خدا کے ساتھ صلح کرا دے. ناراضگی ہے لوگوں کی, خدا بھی ناراض ہے. خدا کی مرضی زمین پر پوری نہیں ہوئی. جب ہم دعائیں بانی پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے زمین پر بھی ہو. تو عزیزو, خدا ان کی مرضی جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. لوگ روحانی طور پر اندھے ہیں. اس اسپرچل بلائنڈنس. لوگوں کو خدا ان کے لیے تیار کرنا ہے. فصل بہت ہے, مزدور تھوڑے ہیں. آئیے خدا ان سے درخواست کریں کہ خدا مجھے اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے لے لے, مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر دے. اور جب آپ سب کچھ کر چکے تو کہیں کہ خداوند جو کچھ مجھ پر کرنا واجب تھا وہ میں نے نہیں کیا. یہ بھی کہیں. شاید آپ نے تھوڑا سا کام کیا ہو اور آپ کہیں جی میں نے بڑا کام کر لیا. نہیں, ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. وہ جو توڑوں کی مثال ہے نا, اس کو یاد رکھیں. کسی کو 1 توڑا دیا گیا, کسی کو 5 دیے گئے, کسی کو جس نے زیادہ کام کیا تو اور زیادہ دیے گئے. There's no rest. میں نے اپنی منسٹری میں ایکسپیرینس کیا, جتنا آپ خداوند کے لیے کام کرتے ہیں نا, خداوند اور آپ کو دیتا ہے. کہتا ہے اس نے کام کیا, اس کو اور دو, آپ کو اور اسائنمنٹ مل جاتی ہے. ایک چھوٹے سے گاؤں سے میں نے خدمت کا آغاز کیا, جہاں پر نہ پاسٹر ہاؤس تھا, کچھ بھی وسائل نہیں تھے, بڑی مشکلات تھی. پھر خداوند نے مجھے اور زیادہ برکت دی اور مجھے بہت بڑی کلیسیا مل گئی, 4000 کی کانگریگیشن. پھر خداوند نے چرچ بنوایا. Then he took me the other phase of my ministry. God brought me here. Now you can see from the radio, I went to the television. I don't know what's God's plan for tomorrow. لیکن جب آپ خداوند کا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو ابیلٹی بھی دیتا ہے, وہ آپ کو وسائل بھی دیتا ہے, ریسورسز بھی دیتا ہے, اور وہ آپ کے لیے دروازے بھی کھولتا ہے. بین الاقوامی طور پر, عالمی سطح پر خداوند آپ کو استعمال کرتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اویلیبل کریں کہ ہاں جی میں حاضر ہوں, میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, مجھے یہ خدمت دیجیے. خداوند آپ کو دے گا, خداوند آپ کو برکت دے. آئیے دعا مانگیں. خداوند تو مہان ہے. You are great. There is none like you. We give you praise that you are giving us all the resources. You are calling your people to work with you in your field. Almighty God, we know that the harvest is plentiful, but the laborers are few. فصل بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. اے پیار خدا ہم تو اپنے لوگوں کو تیار کر تاکہ تیرے لیے روحوں کو جیت سکے. دنیا خداوند تیرے بغیر, نجات کے بغیر مر رہی ہے. صلح کی ضرورت ہے, ریکونسیلیشن کی ضرورت ہے, نجات کی ضرورت ہے, تیرے کلام کی ضرورت ہے, خوشخبری کی ضرورت ہے. خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے کھیت میں کام کر سکیں. لوگوں کو برکت دے. آج کا تمام دن ہے خدا تمہارے ساتھ ہو. ہم اپنے تمام پروگرامز کو تیرے سامنے رکھتے ہیں.
ان کے لیے تیری مدد چاہتے ہیں، تیری برکت چاہتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ اور اس وقت ہے خدا ہم جتنے لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، جو لوگ اپنے آپ کو مشن فیلڈ کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، خدا ہم تو انہیں اپنے پاک روح سے بھر دے، قوت کا لباس دے، ہمت دے، طاقت دے، عقل دے، دانش دے، وسائل دے، تاکہ وہ تیری خدمت کر سکے، کیونکہ تو بہت جلد آنے والا ہے اور ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے تیرے پاس ہے۔ خداوند میں بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں، انہیں قوت طاقت دے، اس ملک کی حفاظت کر۔ خداوند ایک ایک خاندان کو، ایک ایک شخص کو جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تمام ایونجلسٹ کے لیے، پاسٹرز کے لیے، چرچز کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اپنے خاندانوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خاص طور پر خدا وہ بھیڑیں جو تو نے مجھے دی ہیں، خداوند تیرا گلا ہے، تو سردار گلا بان ہے۔ خدا میں ہسٹن کی کلیسیا کے لیے، لوٹن چرچ کے لیے، اور ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس منسٹری کا حصہ ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا ہم بائبل ٹی وی گلوبل کی ساری ضروریات کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، آپ لوگوں کو بڑی برکت دے، رحم کر، فضل کر، ترس کر، یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات چاہتا ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے، جس سے ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض ہم معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر چلا کر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے میں سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شاکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ جی میں جلدی سے آپ کو پروگرام بتائی دیتا ہوں کہ اس سنڈے یعنی 28 تاریخ کو 2 بجے ویلکم کرسمس پروگرام ہوگا، جس میں بہت اچھے گاسپل سنگر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، بردر کرسٹوفر پال جو کہ بیڈ فورڈ سے ہیں، اور بھائی گیان جو کہ آکسفورڈ سے ہیں، وہ آئیں گے، خدا ان کی ہم ستائش کریں گے، ہماری کوائر ہوگی اور آپ ضرور برکت پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو نئے ہمارے ایلڈر صاحبان ہیں ان کا آرڈینیشن ہوگا، مخصوصیت ہوگی، بڑی کلرفل جو ہے سروس ہوگی، تو آپ ضرور آئیں اور اس بات کو خوبصورت بنائیں۔ اور 5 تاریخ کو ہاں جی کیرل سنگنگ ہے ہماری کرسمس کے ساتھ، ہی بڑا خوبصورت پروگرام جڑا ہوتا ہے کیرل سنگنگ کا، تو آپ آئیں اپنی کوائر کے ساتھ۔ اور 5 تاریخ کو یہ پروگرام ہوگا 2 بجے، صبح 10:30 بجے انگلش میں بات ہوتی ہے، 2 بجے اردو ہندی میں، تو آپ ان عبادات میں شامل ہوں۔ جو ہماری کرسمس کی جو عبادات ہیں اس طریقے سے ہیں کہ کرسمس ایو یعنی 24 تاریخ کو رات کو 11 بجے عبادت ہوگی، اور پھر صبح 10:30 بجے اور 1 بجے دوپہر کو ہماری کرسمس کی بڑی جو عبادت ہے وہ ہوگی، تو 10:30 بجے انگلش میں۔ ہمارے پاس جگہ کم ہے تو ہم 3 عبادات کر رہے ہیں، جو لوگ رات کو آنا چاہتے ہیں وہ رات کو بھی آ سکتے ہیں، اب دن کو بھی آ سکتے ہیں، تو ایسی کوئی مشکل نہیں ہوگی امید کرتا ہوں۔ تو ہر سال بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ہمارے چرچ میں آتے ہیں، تو ہم نے 3 عبادات جو ہے ان کا انتظام کیا ہے، ایک رات کو 11 بجے یعنی 24 کی رات کو، اور پھر صبح 10:30 بجے انگلش میں، اور 1 بجے اردو ہندی میں یہ بات ہوگی۔ اسی طریقے سے نیو ایئر ایو کا بھی رات کو 11 بجے، اور پھر اس کے بعد نیو ایئر دن 10:30 بجے اور پھر 1 بجے، تو آپ ان عبادات میں ضرور شامل ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ باکسنگ ڈے والے دن یعنی سنڈے کو چرچ کھلا ہوگا، ہم عبادت کریں گے۔ اس طرح 2 جنوری 2022 کو بھی چرچ جو ہے وہ کھلے گا، تو آپ یہ مت سوچیں کہ چلیے ہفتے کچھ ہم نے کرسمس سیلیبریٹ کر لی اور سنڈے کو چرچ نہیں ہوگا اور چھٹی ہوگی، ایسی بات نہیں، چرچ کھلے گا، آپ ضرور آئیں اور ان عبادات کو کامیاب کریں۔ اور ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو کہ اگر آپ اپنے گفٹ جو ہے وہ بچوں کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، ضرورت مند لوگوں کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، تو جلد سے جلد میرے سے رابطہ کریں، اور آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں، اور میرا نمبر ہے 00447718992824۔ تو اپنے گفٹ جو ہیں وہ آپ بھیجیے تاکہ ہم ان بچوں کو یہ گفٹ جلد سے جلد بھیج سکیں اور ان کے لیے کرسمس جو ہے خوبصورت بنایا جا سکے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، بائے۔
you.